VC के आप TADA देखेंगे तो 10 असेंबली के मेंबरान से ज्यादा VC के अखराजात हैं। एक मैं VC की बात कर रहा हूं, मैं एंटी करप्शन नाम का कोई इदारा है, नेप नामी कोई चीज है, FIR नामी कोई चीज है, ये बस किताबों तक महदूद है, उनका अमल दखल कुछ भी नहीं है। कमरुज़्ज़मान कायरान को डायरेक्टली अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल किया, सर हमारे चेयरमैन और काबीना ने कहा कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के कोटे को कैसे रोका, क्यों पैसे रोका? हमारे पास सजा और जजा का मसला नहीं है, वरना इनके हलक में हम पैर रखकर ये सारा पैसे खजाने में वापस कराए। हमने आज से 2 साल पहले इस VC के बारे में इंकशाफात किए थे, तो तब लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी को बिल्कुल कहा कि नहीं अवामी एक्शन कमेटी हर इशू पे बात करती है। आज करप्शन साबित हुआ, ये करप्शन है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने भी एक मुतालबा किया है, आप उस चोर की कीमत 40 लाख रुपए इनाम रख रहे, तो वो करप्ट वज़रा को 10 करोड़ रुपए आप रखे, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है इनके ऑडियोज वीडियोज इनके तमाम प्रूफ भाई हुकूमत को देंगी। यूनिवर्सिटी की हम इस इशू को तहरीक में हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितने लोग गिरफ्तार होते हैं वहां से, करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन में मौलवी से अरबों रुपए के पावर प्लांट लगाए गए हैं। क्या ये पावर प्लांट फंक्शनल है? अगर कोई राय ली जाए तो मेरा ख्याल में ये आज से 1.5 साल पहले इनको फारिग होने की जरूरत थी। बिस्मिल्लाह, आप देख रहे हैं जेमिन और मैं हूँ खालिद हुसैन। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब तो हो गए और अवामी एक्शन कमेटी ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था उस पर हुकूमत ने 1 महीने की मोहलत मांगी है। और इस 1 महीने के अंदर क्या हुकूमत जो है अवामी एक्शन कमेटी की जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं, एक ये सवालिया निशान है। और इसी के साथ कराकोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है और हायर एजुकेशन कमीशन ने इनका जो माली जो फंड थे वो भी रोक दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवामी यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज़ हुसैन गिलगिती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इम्तियाज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताया कि हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान में जो मुज़ाकरात थे वो तो कामयाब हो गए, आप लोगों ने उनको डेड लाइन भी दिया है। अब क्या आप हुकूमत से ये तवक्को रख सकते हैं कि इस डेड लाइन दी गई है उस पर ये जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद करवा सकती है कि नहीं करवा सकती? बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है, क्योंकि आवाम को इसके हवाले से जो है ना आगाही भी होनी चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी अंजुमन ताजिरान गिलगित बल्तिस्तान का तवील मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ, कोई 7 से 8 घंटे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर नेगोशिएशन हुई है और बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक भी किया है उस वक्त। और मुज़ाकरात का जो डेडलाइन है जिस चीज़ के लिए, उसका तकरीबन 1 माह है। खालिद सरकार के हवाले से जो डेडलाइन जो दी है उसमें जो लोकल सतह पे जो टैक्सेस जो लगे थे, जैसे कि एक्साइज एक्ट है 2022 ख़त्म हो चुका है, फाइनेंस बिल 2022 एक्ट को ख़त्म किया है, बिजली के नरखों का रन चार्जेस जो थी वो ख़त्म किया है। अब हमारा ले देकर खालिद सरकार के लिए हमारा हुकूमत के साथ 1 महीना 1.5 महीने का टाइम फ्रेम है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने हमें ये कहा कि हम यहाँ पे असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, तमाम अपोजिशन से लेकर जितनी भी पार्टियाँ हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक APC बुलाकर उसमें हम ये तय करेंगे खालिद सरकार के हवाले से। ये वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, IG, होम सेक्रेटरी और तमाम जितने भी सेक्रेटरीज की मौजूदगी में ये मीटिंग तय हुई है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये सरकार लैंड बन गई या इसको गवर्नमेंट का नाम दिया, तो हम काना डिवीज़न के मातहत ये सारी चीज़ें होती थी। अब जो है आपके असेंबली में मुंतकिल हुई है। असेंबली में ज़ाहिर है कि लेजिस्लेट करना पड़ेगा। जो मसला 75 साल से हल नहीं हो रहा, तो वो तो 1 हफ्ते का काम तो नहीं है, उसके लिए तो टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि हुकूमत को हमने 1.5 महीने का जो टाइम दिया है, कल उसका एक आपको मैं छोटी सी एक झलक बताऊं। हुकूमत की तरफ से कल लैंड रिफॉर्म एक्ट कमेटी की पहली मीटिंग भी इसमें हो गई है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी जो है बिल्कुल इसको लुक आफ्टर करती है, देखती है, हुकूमत के साथ राब्ते में है। और दूसरा, जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो छोटे इश्यूज जो थे उसको हुकूमत ने ख़त्म किया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी हुआ है। अच्छा, एक तो खालसा सरकार के वाले से आपने बात की, बहुत अच्छी, क्योंकि ये लोगों की जो ज़मीनें हैं उस पर जो है हुकूमत का भी स्टांस जो है सामने देखने में आ रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि गंदम का बहरान गिलबसार के अंदर जारी है और माजी में अगर हम देखें तो पूरे के पूरे ट्रक जो है ना वो गायब होते थे। तो इस हुकूमत में अगर मुबैना तौर पर जो है कहीं एक बोरी में 1-10 किलो कर कम होता है तो आप लोग क्यों चीख रहे हो? छोड़ो ना, आपका बहरान तो हल हो रहा है। देखिए खालिद साहब, तो आ रही है ना। नहीं, हम चीख नहीं रहे, हम सिर्फ हुकूमत को बता रहे हैं। हमारा काम ये है कि अवामी एक्शन कमेटी को रोकें। जी, अवामी एक्शन कमेटी देखिए एक गिलगित बल्तिस्तान के 10 स्टेक होल्डर्स का एक मुतफ़िका फोरम का नाम है। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत से अगर लोग अप्रोच करते हैं तो जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान के 80% लोग जिनके पास सोशल मीडिया से वाबस्तगी है वो मैसेजेस करते हैं
کہ جناب جو ہے گلگت بلتستان میں گندم کی شارٹیج کیوں ہے، کیوں اس اتنا گندا معیار کا گندم کھلایا جا رہا ہے، بہت سارے سوالیں جنم دیتی ہے. لیکن یہ ماضی سے لے کر اب تک جتنے بھی اس گندم کے اوپر جو ڈالرز جو بناتے ہیں کرپشن کر کے، یہ سلسلہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ 2021 22 20 یا 23 میں یہ سوشل میڈیا تھوڑا فاسٹ ہوا ہے تو لوگوں نے تھوڑا سا چوریاں کم کی ہے. دیکھیں اتنا جدید دور میں ہم آنے کے بعد بھی اتنی کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اداروں پر بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں یہ ملکی جتنے بھی ادارے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ عوام نشاندہی کرتی ہے کسی چیز کے اوپر تو آپ اس کے اوپر نوٹس لے لیں. لیکن گلگت بلتستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، جو افراد گندم کی چوری کر کے اپنے آپ کو عزت دار اس معاشرے میں اپنے آپ کو عزت دار ڈکلیئر کرتے ہیں، وہاں ان کی واہ واہ ہوتی ہے. اس معاشرے کو ہم کیا نام دیں؟ مجھے یہ بتایا کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا داریل کے اندر ایک نارمل سے ایک انسان کے اوپر ایف آئی آر کھاٹی گئی ہے. اس کا گناہ صرف یہ تھا، صابر دیر علی جن کا نام ہے آج کل سوشل میڈیا میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے صرف گندم کی کرپشن کے حوالے سے بات کی تھی. اداروں کا کام یہ تھا، حکومت کا یہ کام تھا تحقیقات کرتی، تحقیقات کرنے کے بعد ایک رپورٹ پبلک کرتی. یہ تو جو گندم کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں تو یہ صبح شام اپوزیشن پریس کانفرنسز کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی فورمز بنے ہیں وہ گندم کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا تو یہ تو وراثت میں گندم عوام نے ان کو حوالہ کی ہے، تو ہم ان کو جو ان کی کارکردگی ہے ان کو بھی عوام میں بتاتے ہیں. ان کی کارکردگی ناقص کارکردگی ہوتی ہے اس کو بھی ہم عوام میں ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں پہ ایف آئی آر کرنے کا کون سا تک بنتا ہے؟ کل ہمارے ایک بڑے دوست سماجی شخص ایک بیوروکریٹ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ہر بات پہ چیختی ہے. تو بھائی ہر بات پہ ہی چیخیں گے نا. بجلی آپ نہیں دے سکے ہیں، پانی آپ نہیں دے سکے ہیں، گندم آپ نہیں دے سکے ہیں، یا اپنا آپ جو ہے ہیلتھ کا نظام آپ نہیں دے سکے ہیں، تو عوامی ایکشن کمیٹی تو چیخے گی، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی عوام کی ایک پراپرٹی ہے. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ کرپشن کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اچھی کارکردگی پہ بھی بات کریں گے، گلگت بلتستان کو خوشحال بنانے کی بھی ہم بات کریں گے. یہ ٹھیکہ عوام گلگت بلتستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کو ہینڈ اوور کیا ہے. تو یہ حکومتیں ہم نے ماضی میں بھی ہم نے بہت دیکھا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جس سے دیکھیے 120 کے جی 90 کے جی یا 110 کے جی جو بھی گندم کی بوری ہوتی ہے اس میں تو زمانے عرصے سے انکشاف ہو رہا کہ یہاں سے 20 کلو کم ہوتا ہے، 10 کلو کم ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خالد صاحب کرپشن کے نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں. 2023 کا کرپشن کا انداز یہ ہے کہ بوریاں ساری مکمل ہوتی ہے مگر اس کے اندر گندم کم ہوتا ہے. یہ ایک نیا جدید دور کا کرپشن آ گیا سامنے، جس سے اگر کوئی حساب بھی لگاتا ہے تو یار کہیں گے یار منتھلی اتنا گندم آ رہا جی، آپ ڈپو میں آ کے چیک کرے، یہ دیکھیں سارا پڑا ہوا. تو کس نے اٹھا کے چیک کرنا ہے؟ بوریاں زیادہ ہوتی ہے برابر لیکن اندر گندم کی کمی ہوتی ہے. یہ فیکٹ اینڈ فگر ہے، یہ کوئی اس میں کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا ہے. دوسرا جو خریداری جو یوکرین کے لیے جو کمیٹی، ظاہر بات ہے کہ اس میں فوڈ کا سیکٹری ہوگا، ڈائریکٹر ہوگا، وزیر خوراک ہوگا، اس کا کوئی کمیٹی ہوگی کہ جو جا کے وہاں پنجاب سے خریدتے ہیں. ان پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی نے اب جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں نیا جو ہے ہم نے جو شامل کیا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے، انکوائری تیز کرنے کے لیے ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہم نے شامل کی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو عوام میں پبلک کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد پبلک ہوگا تاکہ عوام کو انصاف ملے. لے دے کر یہ ایک گندم سبسڈی ہے، وہاں پہ بھی یہ بےمانی کر کے فراڈ کر کے جناب علی اپنے آپ کو محلے بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بڑے خوشحال زندگی گزاریں گے. تو انشاءاللہ عوام کی بددعا لگے گی ان کو. جو بھی لوگ اس میں ملوث ہے وہ قوم کے مجرم ہے. اچھا مالی گندم کے بحران کے جو ذمہ دار ہے وہ تو وفاقی حکومت بھی ہے. وفاقی حکومت ہمیں جو ریلیز دے گی، جو گندم کا کوٹا ہے، مخصوص جو کوٹا جو ہمارے 16 لاکھ بوریاں گندم کی جو ہیں وہ تو فیڈرل حکومت نے دینے ہیں. تو پھر صوبائی حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں خالد صاحب، یہ عام آدمی کے لیے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے ہمیں دینی ہے. دیکھیں اس کے لیے گرانٹ جو ہے ریلیز کی تھی 3 ارب روپے. اس کے علاوہ جو آپ کو بجٹ دی جاتی ہے اس میں بھی تو یہ شامل ہوتا نا کہ آپ کے بجٹ میں بھی تو کوئی پیسے ہوں گے نا کہ فلانی چیز خریدنی ہے یا کچھ بھی ہے. جیسے کہ آپ کا پاور ہے وفاقی ہے، آپ کے اسی طریقے 10 ادارے آپ کے جو ایسے ہیں جیسے وفاق سے منسلک ہے، تو کیا ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں؟ اربوں روپے کے پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں. کیا یہ پاور پلانٹ فنکشنل ہے؟ پچھلے 15 سال سے سکھ پڑے ہوئے سارے پروجیکٹ، اس پہ کیا ہو رہا؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. امپلیمنٹ کرانا وزیر اعلیٰ کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے، وہ کرائے. پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہے، آپ گندم کوٹا بڑھائیں. ہم نے ہمارے جو مذاکرات ہوئی تھی اس میں جو ہماری ٹیم تھی انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ رکھا تھا کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ گندم کی بوریاں بڑھائے.
اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارا ڈیمانڈ میں شامل ہے۔ تو خالد صاحب یہ جو ہے نا عام آدمی کے لیے عجیب سا لگتا ہے، حکومت چاہے تو بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے، اگر نہیں کرتی ہے تو اس میں بلینز کا کرپشن ہو رہا ہے، اس کرپشن کو روکنے لیے ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایک ٹرانسفارمر چور کے لیے حکومت جو ہے، ایک ٹرانسفارمر چور، ایک پیشاور چور ہے، وہ ایک عام آدمی چور نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے پاور سے کہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ پورا گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر سے ٹرانسفارمر اتار کے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ مٹیریل سارا نکال کے جو کھوکا باہر رکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا زینت بنا ہوا۔ کل حکومت، صوبائی حکومت اس چور کے سر کی قیمت 40 لاکھ روپے لگا رہی ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ایک مطالبہ کیا ہے، آپ اس چور کی قیمت 40 لاکھ روپے انعام رکھ رہے تو وہ کرپ وزراء کو 10 کروڑ روپے آپ رکھے تو گلگت بلتستان کی عوام جو ہے ان کے آڈیوز، ویڈیوز، ان کے تمام پروف صوبائی حکومت کو دیں گی۔ تو سزا اور جزا کا بھی تعین نہیں ہے یہاں پہ۔ غریب تو ہر وقت میں پستا ہے، چاہے چور غریب ہے، بڑا غریب ہے، چور تو چور ہی ہوتا ہے، لیکن چور کی سینے نکلی ہوتی ہے۔ وزراء جتنے بھی چور ہیں، مجھے یہ بتایا کہ کیا وزیر خوراک صاحب کیا گلگت بلتستان میں کوئی اچھی کارکردگی ان کی ہے؟ جس دن سے اس نے منصب سنبھالا ہے آج کا دن تک جھگڑا چل رہا، اپوزیشن بھی تنقید میں، عوام بھی تنقید میں، تمام اجلاس سے بھی تنقید میں، حکومت کے اکثر وزراء نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن یہ ان کو پریس کانفرنس سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ عوام کھلے آسمان تلے ہے، بس جناب علی گندم کون کھا رہا ہے کون۔ اچھا، ان ایشوز پہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے صرف صوبائی حکومت کے خلاف ہی سڑکوں پر نظر آتی ہے، کیا کبھی آپ لوگوں کو یہ زحمت ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف بھی کسی دن کوئی جلسہ کر کے جو ہے نا ان کو دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا جائے کہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو حل کیا جائے؟ اس میں تو آپ لوگ بالکل خاموش ہو۔ 28 تاریخ کو عوامی ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجران نے جو اسٹرائک کی جو کال دی تھی، 10 دن تک چوک چوراہوں پہ وفاق اور صوبائی حکومت کو للکارا ہے عوام نے۔ یہ نہیں کہ صوبائی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے، ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے۔ جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ان کا امور کشمیر کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ میرے ساتھ بیٹھ جائے، وزیر اعظم آئے وہ بیٹھے ہی نہیں۔ وہ کیوں نہیں بیٹھ رہے بھائی؟ آپ اپنے وزراء کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ہمارا سوال ہے آپ سے، یار میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا ہے اپنے جگہ میں، ہمیں تو قوم نے الگ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے، تو کیوں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے؟ امور کشمیر ان کا ہے، چیف سیکرٹری ادھر کا ہے، وزیر اعلیٰ ادھر کا ہے، آپس میں یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے، یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹھا ہے تو کوئی بتائیں۔ قمر الزمان قائران کو ڈائریکٹلی عوامی ایکشن کمیٹی نے کال کیا، سر ہمارے چیئرمین اور کابینہ نے کہا کہ آپ نے گلگت بلتستان کے کوٹے کو کیسے روکا ہے، کیوں پیسے روکا ہے؟ انہوں نے آگے سے ایک ہی بات کی، میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے سامنے، وزیر اعلیٰ کو لائے بٹھائیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا صوبائی حکومت کو، جائے جی وہ چیلنج کر رہا، جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کرے۔ بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے میں اور دکھانے میں اور والی بات ہے، تو غریب ہر دور میں پس رہا ہے، اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، کارکردگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اپوزیشن جماعتیں جو ہے وفاق کے ساتھ انتخابات چاہتی ہے، جس طرح پنجاب حکومت تحلیل ہو گئی، کے پی کے تحلیل ہونے جا رہی ہے، گلگت بلتستان کی حکومت بھی آج کل جو ہے رومرز پھیل رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اپوزیشن جماعتیں کا موقف یہ ہے کہ انتخابات وفاق کے ساتھ ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ خالد صاحب یہ بہت بہترین سوال ہے۔ دیکھیں یہ کابینہ جو ہے زمان پارک پہنچ چکی ہے، پارک میں ٹیل پیل کے جو فیصلے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اسمبلی کے جو ان کے ممبران ہیں پکڑ دکڑ کے جو لائے تھے، ان میں بھی آدھے گروپنگ کا سسٹم ہے، 50% وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے، 50% عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے طرف سے تو عوام کو کوئی ڈیلیور ہوا ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یار کے پی کے کی ہم کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں تحلیل ہو۔ کچھ وزراء جو گلگت بلتستان میں درد رکھتے ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ دوسرے جو وزیر اعلیٰ کا جو گروپ ہے وہ زمان پارک پہنچ گیا، خان صاحب کے ترلے منت کرنے، خان صاحب ہمیں چھوڑ دو فلاں کرو۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ خان اگر ساری اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے تو اخلاقاً ان کو استعفیٰ دے کر خان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے ایک پارٹی کی ایک چیز، یہ نہیں ہوتی ہے کہ کارکردگی بھی آپ کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ زمان پیر پہ جا کے جوتوں کو نیچے بیٹھ جائیں گے کہ خان صاحب اسمبلی تحلیل مت کرنا، گلگت بلتستان میں بہت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے جو وزراء ہیں، کچھ وزراء ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں گلگت بلتستان کی اسمبلی ٹوٹنا وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ قوم کے لیے ایک بوجھ ہے، اگر آپ نے ان کو 32-34 کروڑ روپے سالانہ دے کر بٹھا کر قوم کو مزید اگر غربت کی طرف دھکیلنا ہے تو اس اسمبلی کو رکھنا ہے، ورنہ اگر عوامی اگر کوئی رائے لی جائے تو میرے خیال میں یہ آج سے 1.5 سال پہلے ان کو فارغ ہونے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں حلقے میں کوئی ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ تنقید جو ہے جینون ہوتی ہے، مفاہمت بھی ہوتی ہے، ان کی اچھی کوئی کام ہو تو بتائیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جی جس کے لیے ہم کریں گے۔ رہی بات مذاکرات کو، اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو ڈھال لیے بنائیں گے
تو انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو اپنا آئینہ دکھایا ہے. اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے انشاءاللہ وہ عوام کا جمہوری حق ہے, اس کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے. خالصہ سرکار ایک جو نام دیا گیا ہے خالصہ سرکار, انشاءاللہ 1.5 مہینے میں یہ ختم کر کے عوام کو حصہ رسیدی بنا کر زمینیں ان کو واپس کرنی ہے. نہ کرنے کی صورت میں گلگت بلتستان کے 17 لاکھ لوگوں نے پھر ان کو لا محلہ مجبور کریں گے کہ اسمبلی چھوڑ کے جانے کے لیے, کیونکہ ہم اسمبلی پہ تالے لگا رہے تھے. ان کو پتا تھا بلتستان سے چلو گلگت چلو کو نعرہ لگا تھا, تمام اضلاع میں کال تھی. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہم مذاکرات پہ بیٹھے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ہم یہ کہیں کہ جی آپ اپنی مرضی سے کریں. جلدی سے APC بلائیں, جلدی سے گلگت بلتستان کی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر اپوزیشن کو ایک ریزولوشن پاس کرے, لیجسلیٹ کر کے اس معاملات کو ختم کرے. اور گلگت بلتستان کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ ہم ان کے ڈکٹیشن پہ چلنے والے لوگ ہیں, نہ ہم ان کو ڈکٹیشن پہ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن عوامی جو بھی مسئلے ہوں گے گلگت بلتستان میں انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی ان کو بل چوہے کے کھیل کی طرح ہم ان کے اوپر نظریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور ہمارے پاس ایشو ہے, وہ ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اس وقت جو ہے شدید مالی بحران کا شکار ہے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے گرانٹ بھی نہیں ملی, یعنی جو ان کا سالانہ ایکسپینڈیچر کے لیے سالانہ جو پیسے شیسے ملتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شاہ خرچیاں بھی جاری ہیں. اور اب کیا کہتے ہیں اس شاہ خرچیوں کے حوالے سے, اور کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے یونیورسٹی کے حوالے سے. خالد صاحب, یہ تو آپ نے ان طلبہ کی آواز بنے ہو جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں, اپنا سب کچھ بیچ بھاج کر اپنے اولاد کو پڑھاتے ہیں. یہ جو شاہ خرچیوں کی بات کی ہے, یہی ہمارا جنگ ہے اس علاقے میں, اس حکمرانوں کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ. یہ خرچے جو شاہی چل رہے ہیں, ابھی مجھے بتائیں کہ میں نے جہاں تک یونیورسٹی کے جو VC ہے, میں ان سے انشاءاللہ کسی دن ملوں گا, وہ بھی میڈیا کے سامنے ملوں گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ گلگت بلتستان کو آپ نے کوئی سوئٹزرلینڈ سمجھ کے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ایک VC کے کیا اختیارات ہیں, ایک VC نے یونیورسٹی کو کس طریقے سے چلانا ہے. HSC ان کو پورا پیسہ دیتی ہے, جو بھی فنڈ ہے HSC ان کو 1 ارب کا فنڈ دیتی ہے. ابھی پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ یونیورسٹی کو 50 کروڑ روپے دیے گئے ہیں, 50 کروڑ روپے روکے گئے. میں کہتا ہوں 30% VC اور ایڈمنسٹریشن کی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس کی بات کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ بچوں کی فیس قیمت میں جو کروڑوں روپے کٹھے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک ادارہ ہے, مقدس ادارہ ہے, اس کی دیکھ بھال کرنا یہاں کے طلبہ کے بھی, تنظیموں کی بھی کام ہے کہ ان کے اوپر نظریں رکھے. ہم نے آج سے 2 سال پہلے اس VC کے بارے میں انکشافات کیے تھے, تو تب لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو بالکل کہا کہ نہیں عوامی ایکشن کمیٹی ہر ایشو پہ بات کرتی ہے. آج کرپشن ثابت ہوا, یہ کرپشن ہے, یہ KIU یونیورسٹی کا کرپشن سامنے آیا کہ بھائی HSC سے ہم کنفرمیشن کریں کہ کتنا پیسے ہیں مختص ہوتے ہیں سالانہ ایک یونیورسٹی کے لیے. اور ہمارا تو آپ نے یہاں دیکھا ہے کمپلیکس بنایا انہوں نے, کروڑوں روپے دے کر کمپلیکس بنایا گیا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی جب آپ کے پاس پیسے نے, اس کمپلیکس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اپنے ایک بجٹ تھا یونیورسٹی کا, یونیورسٹی کو چلانے کے لیے بجٹ دی جاتی ہے نا, یا VC کے شاہی اخراجات کو تو دی نہیں جاتی ہے. VC کے آپ TADA دیکھیں گے تو 10 اسمبلی کے ممبران سے زیادہ VC کے اخراجات ہیں. ایک میں VC کی بات کر رہا ہوں میں. اب ہم یہ کہیں گے جی یہ وفاق کا ادارہ ہے, بس چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ بھی اخلاقی کوئی فرض ہے, پارٹیوں کا بھی کوئی فرض ہے, اسمبلی کا بھی کوئی فرض ہے. بھائی اسمبلی میں لوگ اس لیے بیچتے ہیں کہ یہ ہمارے خطے میں یونیورسٹی بنا ہے, یہ کوئی افغانستان میں نہیں بنا ہے. اس کو لک آؤٹ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی کمیٹی ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی لینڈ ریفارم ایکٹ کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. لینڈ ریفارم ایکٹ کمیٹی تو حفیظ الرحمان کے دور میں بنی تھی, امجد ایڈوکیٹ کے دور میں بنی تھی, آج ان کے دور میں لینڈ ریفارم ایکٹ بنی ہے. تو بھائی اس کو امپروو کرانے کی ضرورت ہے, اس کو امپلیمنٹ کب کرائیں گے؟ تو سیم یونیورسٹی کا بھی یہ مسئلہ ہے. وفاقی ادارہ ضرور ہے لیکن بنا آپ کے صوبے کے اندر ہے, آپ کے خطے میں بنا ہے. اس کے لیے کون سی اسمبلی نے, اگر ان کی فرض کرے کہ آج ہم یونیورسٹی بحران مالی کا شکار ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, تو مجھے بتائیں کیا یونیورسٹی کو کسی میڈیا کے پروگرام میں لا کے اس سے پوچھا ہے کہ تمہارے ایکسپنسز کتنے ہیں, تمہاری سیلری کتنی ہے, تمہارے فالتو اخراجات کتنے ہیں؟ کروڑوں روپے کا TADS یہاں سے لوٹا جا رہا ہے. کوئی جناب والے گلگت بلتستان میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے. اینٹی کرپشن نام کا کوئی ادارہ ہے, نیب نامی کوئی چیز ہے, FIR نامی کوئی چیز ہے, یہ بس کتابوں تک محدود ہے, ان کا عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے گلگت بلتستان سوتیلی ماں جیسا جو سلوک ہو رہا, بھائی سوتیلی ماں جیسا ہی سلوک ہے نا. ادارے بنے ہوئے ہیں, احتساب کرتے نہیں ہیں, سزا اور جزا کا تعین نہیں ہے, تو سوتیلی ہی ہو گئے نا بھائی. تو ہم یہ عوامی ایکشن کمیٹی ان کو ڈیفائن کرتی ہے کوئی بھی چیز کا کہ آپ اس طریقے سے کریں. ہم اسمبلی کو بھی بتاتے ہیں, ہم بیوروکریٹس کو بھی بتاتے ہیں, ہم تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو نشاندہی کر کے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ درستگی کی طرف جائیں. تو گلگت بلتستان میں سچ بولنا بھی جرم ہے,
اور سچ بولنے والے کے لیے لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں جناب یہ نہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. تو گلگت بلتستان میں جتنے بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایشوز حل کیے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر، آج یونیورسٹی کی ہم اس ایشو کو تحریک میں ہم کنورٹ کریں گے. دیکھیں کتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہاں سے، کروڑوں اربوں روپے کے کرپشن میں ملوث ہے. ٹھیکیدار یہ پنجاب سے لاتے ہیں، یہاں کے جو لوکل ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، بات مکہ ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو این جی او سے ان کا بھی احتساب ہو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے سونی جواری ایک ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ نام کس کا ہے؟ سونی جواری. کتنا اچھا نام ہے سونی جواری. کیا سونی جواری سے کسی عوام کو کوئی ڈلیوری ہوا ہے؟ 8 کروڑ روپے کے 7 سٹار لیول کے انہوں نے کنسٹرکشن کیا ہے، کروڑوں روپے کا خالد صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ سونی جواری سے فائدہ کیا ہے گلگت بلتستان کو، یہ ہمیں بتائے. ہاں ایک ہی فائدہ ہوا ہے، لگژری لائف، بڑے بڑے گاڑیاں، زیادہ سیلریاں لوگوں کو دینا، بس. اس کے علاوہ سونی جواری میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اگر کچھ نظر آتا ہے امتیاز مجھے یہ بتائیں کہ سونی جواری میں جو یہ تو ہے پالیسی جو بنانے کے لیے پالیسی بنائیں گے وہ حکومت کو دیں گے. حکومت کے پاس آلریڈی 21 گریڈ کے 20 گریڈ کے 19 گریڈ کے بڑے کمپیٹنٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو FPSC کے تھرو آتے ہیں. تو کیا سونی جواری کا جو ادارہ ہے وہاں کی جو پالیسیز ہے وہ حکومت کے پاس جائیں گے، حکومت اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے؟ بنایا تو ادارہ عوامی مفاد کے لیے، لیکن فائدہ جو ہے کسی خاص کارکنوں کو یا کسی خاص مخصوص لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ابھی تک کتنا فائدہ ہوا ہے عوام کو؟ اور نقصان تو آپ نے خود فگر میں بتایا کہ 8 کروڑ روپے پر ایئر جو ہے. یہ جو سونی جواری جو پالیسیز بناتی ہے یہ کون سی مخلوق انہوں نے اکٹھی کی ہے؟ سوال تو یہ ہے یار، آپ کے پاس کنسلٹنٹ ہے، آپ کے پاس پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ایکسپیرینس شدہ خواتین مرد آپ کے پاس موجود ہے والنٹیرنہ طور پہ کام کرنے کے لیے بھی. آپ نے جو کنسلٹنٹ جو ہائر کیے ہیں انہوں نے 10-12 ممالک نے جو ان کو پیسے دیے ہیں، یار بھائی ہمارے پاس سزا اور جزا کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ان کے حلق میں ہم پیر رکھ کر یہ سارا پیسے خزانے میں واپس کرائے. خدا کی قسم یہ عوام ہے گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 10% بھی ساتھ دے دینا، ہم ان کے حلقوں سے کھائے ہوا پیسے نکال کر قوم کو واپس کرائیں گے. سونی جواری ایک پالیسی بنائے ہوا، کون سے پالیسی بنائے بھائی؟ عوام سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے گریڈ 17 سے 20 گریڈ کا آفیسر کو اندر چوکیدار بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر تو حکومت کوئی اور کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ جو کابینٹ جو بنائے تھے سیمی گورنمنٹ میں کہا جاتا ہے اس کو سیدھا الفاظ میں نا، یہ ایک سیمی گورنمنٹ ہے. آپ نے کوئی پالیسی بنانی ہے، عوام کو غربت سے نکالنا ہے، غریبوں کو اسکالرشپ دینا ہے. میں نے تو کوئی ایسا پالیسی ان کی دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے ایکٹ کے لیے جو بنائے تھے کروڑوں روپے خرچ کر کے، جناب F6 اسلام آباد، سینٹورس، سیرینا ہوٹل، ان کے سیمینار کراؤ تو کوئی سونی جواری میں ہوتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جس دن سزا اور جزا کا تعین ہوگا تو یہ عوام خوشحال ہوگی، نہ بجلی کے لیے روئے گی، نہ ہی جناب آٹا کے لیے روئے گی، نہ ہی کسی اور چیز کے لیے روئے گی. جناب اگر روتے ہیں تو 10% طبقہ گلگت بلتستان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. 10%، 90% ماتم کر رہا ہے گلگت بلتستان میں، تمام سہولیت سے محروم ہے. کون کہتا ہے؟ ٹورزم کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے بھی عوام کی اپنی زیادہ جدوجہد ہے، حکومت کی کچھ نہیں ہے. تو جناب والے گلگت بلتستان پسماندہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. یہاں سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا، گلگت بلتستان خوشحال نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں میں ایک بہادری کی جو مثال پائی جاتی ہے، وہ جیسے بھی ہیں، جس طریقے سے بھی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، یہ جدوجہد ان کے والدین ہاتھوں میں چھل گئے اولاد کو پڑھاتے ہیں. یہ ایک خوش نصیبی ہے ہمارے گلگت بلتستان میں. اللہ نے ہر وسائل سے ہمیں نوازا ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں ہے. اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور تمام اداروں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز حسین گلگتی صاحب، چیئرمین ہیں عوامی یوتھ ایکشن کمیٹی کے. اور کراکوم یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ مالی بحران کا شکار ہے، لیکن اس کا براہ راست اثرات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر پڑتے ہیں. اور وی سی صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے اس کو چاہیے کہ اپنی شاخ خرچیاں جو ہے وہ کم کریں. اور یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، اس کو مزید ترقی کے لیے اقدامات کریں اور والنٹیئرلی بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. بچے کہیں بھی گھر، کمیونٹی، اسکول یا کام کی جگہ پر جسمانی یا نفسیاتی تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں. جسمانی تشدد جیسے مار پیٹ وغیرہ، نفسیاتی تشدد جیسے ڈرانا، دھمکانا، ناراضگی کا اظہار کرنا وغیرہ. اگر کوئی بچہ کسی بھی قسم کی تشدد کا شکار نظر آئے تو آپ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ گلگت بلتستان پر رجوع کریں.
یا اس کے ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں۔ یہ پیغام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان، یونیسیف اور GBRSP کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔